अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर और ये टॉपिक है इकोनॉमी के रिलेटेड और ये बात करेंगे पाकिस्तान के 2023-24 के बजट के ऊपर। बजट की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, अवामी तवक्कुआत को आपको बताऊंगा, इसके अलावा बताऊंगा कि आईएमएफ जो बेल आउट पैकेज है, जो 9th रिव्यू है, क्या वो पाकिस्तान को मिलेगा 30 जून से, ये जो 30 जून से पहले, या नहीं मिलेगा। और क्या पाकिस्तान आईएमएफ के बेल आउट पैकेज से निकलने के बाद सरवाइव करेगा, दिवालिया तो नहीं हो जाएगा। अगर दिवालिया होता है तो उसके क्या असरात पड़ेंगे, वो सारी की सारी कंडीशंस आपके सामने रखूंगा। और अगर पाकिस्तान दिवालिया होने से बच सकता है तो उसकी क्या हालात है, उसकी क्या सिचुएशन है, और ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि क्या हालात फ्यूचर में पाकिस्तान देखेगा और लोगों के ऊपर कौन कौन से मसाइल जो है गिरने वाले हैं। बात स्टार्ट करते हैं कि जो हकाइक अभी तक सामने आ रहे हैं हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कि पाकिस्तान का जो बजट बनेगा, जैसे कि हर साल बजट बनता है और हुकूमत जो है बड़े सुहाने ख्वाब दिखाती है लोगों को, और माहिर मुआशियात जो हैं वो हर साल प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं बजट के। तो इस साल का जो इकोनॉमिक बजट आ रहा है पाकिस्तान का, उसकी तखमीना जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू सामने आ रही है कि ये पहले से भी बड़ा बजट आ रहा है। मतलब अंदाजा करें कि पिछले साल 9,000 अरब रुपया का बजट था पाकिस्तान का, अब उस बजट को बढ़ा के 14,600 अरब रुपए का जो है ये बजट बना दिया गया है। मतलब इसकी अगर तफसील में जाएं तो सूद पे जो वापसी करनी है, कर्ज जो है कर्ज लिए थे उनके ऊपर सूद पे जो वापसी है वो 7,000 अरब रुपए की है। मतलब ये कि जो पिछले साल 9,000 अरब रुपया का बजट हमने बनाया था, उसमें हमारे पास अपनी इनकम जिसमें टैक्सेस की फॉर्म में थोड़ी थी, तो अपने अखराजात ज्यादा थे, अखराजात को पूरा करने के लिए हमने लिए थे कर्ज। अब वो कर्ज जो लिए थे उसको रिटर्न तो नहीं कर पाए, उसके ऊपर जो सूद था वो अब हमने इतना बड़ा बजट बनाया है कि इस साल वो जो सूद है उसको रिटर्न करने का जो हमने पैसे बनाए हैं वो है ऑलमोस्ट 7,000 अरब रुपया। और इसके अलावा जो डिफेंस का जो की मिनिस्ट्री को अभी तक एक रिपोर्ट बना के दी गई है उनकी डिमांड के मुताबिक, वो है 1,900 अरब रुपया। इसके अलावा सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है इलेक्ट्रिसिटी पे, गैस पे, फर्टिलाइजर्स पे, बाकी जितनी भी अशिया पे, गंदम पे, तो वो तकरीबन 1,200 अरब रुपया है। इसके अलावा ग्रांट्स जो मतलब ग्रांट्स इन अ सेंस डेवलपमेंट पैकेज जो है वो 1,200 अरब रुपया, और जो बाकी मौसूलात हैं उसके लिए 9,000 अरब रुपया। तो ये टोटल करें तो ये बनता है 14,600 अरब रुपया। अब हमने ये एनालिसिस करना है कि आम आदमी अगर या माहिर मुआशियात ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, तो मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान को जो जिस एंगल से ये चीजें बन रही हैं, जिस एंगल से इतना बड़ा बजट बनाया गया है, उसकी वजह या उसके पीछे डेफिनेटली एक पूरी प्लानिंग है कि कैसे कैसे अरेंजमेंट हुई है। और ये इतना बड़ा बजट बनाने से हमारे हालात बेहतर होंगे। उसकी रीजंस जो है वो कुछ ये है कि एक तो डेफिनेटली हम जो है अपनी पॉलिसी शिफ्ट लेकर आए हैं कि अगर ये बजट विद आईएमएफ और विदाउट आईएमएफ अगर बन रहा है तो उसका हमारे पास अल्टरनेटिव है। हमारे जो ब्रदर कंट्रीज हैं, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इन सब के साथ इन सब से जो फंडिंग ली जा सकती है, लॉन्स लिए जा रहे हैं या लिए जा चुके हैं। और इसके अलावा जो हुकूमती इकदामात हैं, हुकूमती इकदामात जो है वो अगर आपके सामने मैं रखूं तो उसमें ये है कि हुकूमत ने सबसे पहला काम ये किया है कि उसने अपने अखराजात जो हैं वो कम किए हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो जो मेन मिनिस्ट्रीज के ऊपर बैठे, उन्होंने
اپنی جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں وہ واپس کر دیں، فیول کو بچانے کی حد میں، سیکیورٹی اخراجات کو کم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ڈیفنس کی طرف سے بھی بہت ساری ہمیں اچھی نوید سننے کو ملی۔ اس کے علاوہ جو باقی اوور آل دیکھا جائے تو نیو ریکروٹمنٹ بند کر دی گئی، تو ڈیولپمنٹ فنڈز ختم کر دیے گئے، امپورٹس بند کر دی گئیں، تو اخراجات بہت زیادہ کم کیے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بہت بڑی اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بارٹر سسٹم جو ہے نا، اس کے تحت روس، ایران، افغانستان اس کے ساتھ ٹریڈ کرنی شروع کر دی۔ مطلب اگر ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے، 3-4 مہینوں کے ڈالرز ہیں، آلموسٹ $4 بلین، وہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں پڑے ہیں، اور یہ کوئی 3-4 مہینے کی ہی امپورٹ کی گارنٹی ہے، امپورٹ بل ہے۔ اچھا جی، اب جو بات کریں کہ یہ بارٹر سسٹم ہے، اس کے ساتھ حکومت کیا کر سکتی ہے۔ حکومت نے جو ٹریڈ کرنی ہے رشیا کے ساتھ، رشیا سے اگر ہم نے امپورٹ کرنا ہے پیٹرول، دالیں، گندم، ٹیکسٹائل مشینری، اور اس کے علاوہ تو حکومت ان کو واپسی پہ ڈالر نہیں دے گی ان ساری چیزوں کو خریدنے میں، بلکہ ہم کیا دیں گے، ہم ایکسپورٹ کریں گے ان کو ملک، ان کو ایگ، ان کو میٹ، ان کو فروٹس، ان کو اس کے علاوہ جو کاسمیٹکس، ہوم اپلائنسز، سپورٹس ایکوپمنٹس، اس کے علاوہ جو سرجیکل ایکوپمنٹس اور بائکس، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان لے وہ پیٹرول اور یہ ساری چیزیں لے کے یہ اس کی ایکولی اتنی ہی پرائس میں ہم یہ چیزیں واپس کریں گے۔ اور سملرلی اسی طرح سے ہی جو یہ سسٹم ہے کہ ایران اور افغانستان، تو ایران اور افغانستان سے بھی ہم جو چیزیں لیں گے اس میں میوہ جات ہیں، اس میں مسالے ہیں، اس کے علاوہ سبزیاں ہیں، یہ ان سے ہم لیں گے، اور ان کو بھی سملرلی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق ہی ہم ملک، میٹ، ایگ اور جو اپلائنسز ہے وہ، اور سپورٹس اور سرجیکل اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم انہیں دیں گے۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ جو بارڈر مارکیٹ اوپن کی جا رہی ہے وہ بھی ایک پازیٹیو کام ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا جو خطرہ منڈلا رہا ہے کہ پاکستان نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا ایران کے ساتھ، ایران پاکستان گیس پائپ لائن، یہ جو پیس پائپ لائن تھی وہ ایران کی طرف سے بن گئی تھی اور پاکستان نے نہیں بنائی تھی، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق پاکستان کے اوپر پنلٹی پڑنی تھی اگر پاکستان اس ایگریمنٹ کے مطابق اپنی طرف سے جو پائپ لائن ہے وہ نہیں بناتا اور جو ہے اس ایگریمنٹ کو وہ وائلیشن کرتا ہے، تو وہ بھی ان حالات کو بھی ڈیل کرنے کے لیے ابھی یہ جو بارڈر مارکیٹ بنائی گئی ہے یہ بھی ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تجارت کو فروغ ملے گا۔ اس کے ساتھ اگر تفصیلات اور ڈسکس کی جائیں کہ پاکستان کا جو یہ جو بجٹ ہے، یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، اس میں جو سب سے بڑی چیز میرے سامنے وہ یہ ہے کہ جیسے ہر سال کی طرح ٹیکسز جو ہیں وہ اور انکریز ہو جائیں گے۔ اچھا، پاکستان کے اندر جو ٹیکسز کا نظام ہے نا وہ بڑا ہی عجیب ہے، لائک اتنا ان ایکول ہے، جس کے اندر جو امیر طبقہ ہے اور ایک متوسط طبقہ ہے، تو جو متوسط طبقہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس دونوں ہی ایز پر لا لیے جاتے ہیں، اور جو امیر طبقہ ہوتا ہے، جن کا ہاتھ پڑتا ہوتا ہے، جن کے پاس لنکس ہوتے ہیں، جن کے پاور کوریڈورز تک رسائی ہوتی ہے، وہ لوگ اپنا ٹیکس جو ہے وہ بچا لیتے ہیں، معاف کروا لیتے ہیں، ڈاج دے کر اور ڈفرنٹ ٹیکٹکس کے ساتھ وہ ریلیف لیتے ہیں۔ اب ایک تو یہ اوپرلے لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن ہے بہت تھوڑی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو فیوڈلز ہیں، جو سروسز کے اندر انکم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، کسٹمز دینے والے لوگ ہیں، وہ چھوٹ لے لیتے ہیں
اور جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس طبقے کے لوگ ہیں، وہ ایکسائز ٹیکس دیتے ہیں، وہ پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، وہ اس کے علاوہ انکم ٹیکس دیتے ہیں، اپنی سروسز کے اوپر، فیسلٹیز کے اوپر ٹیکسز دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک ناہمواری والی ایک ایکویلٹی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر غربت ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کرائم ریشو زیادہ ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوری نظام ہے، لیکن جمہوری عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی کلچر ہی نہیں ہے جس کے اندر ٹیکس کلچر جو ہے، جس میں سملیرٹی ہونی چاہیے، جس میں ایون یہ ہونا چاہیے کہ جو جتنی زیادہ فیسلٹیز انجوائے کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ ٹیکس دینا چاہیے، لیکن یہاں پہ تو الٹا نظام ہے، سب کے اوپر ایک جیسا ٹیکس لگا دے، چاہے کوئی غریب کم فیسلٹیز انجوائے کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اور اگر امیر زیادہ کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بالکل ناجائز ہے۔ جب تک یہ سسٹم کو اوور آل ریسٹرکچر نہیں کیا جائے گا، ابھی جو کرنٹلی حالات ہیں کہ پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ ہے، اس حالات میں تو اوور آل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ ہم جتنے بھی لوگوں کے مقروض ہیں، جتنے ملکوں کے، جتنے بینکس کے، ان سے ایک تو سود کے اوپر ریلیف لینا چاہیے اور ڈیٹ معاف کروانے کی ریکویسٹیں، اپیلیں کرنی چاہیے، تو پھر ہی ہم جو ہے سروائیو کر سکتے ہیں۔ اب اگر بات کریں تو کہ کیا پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا، جو معاشی ماہرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز ہے نہیں، ڈالرز کی کمی ہے، ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اکنامکلی، تو پاکستان کے اوپر کون کون سے مسئلے مسائل پاکستان کے اوپر آئیں گے؟ اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہوگا نا، دیکھیں ڈالرز اگر ہمارے پاس بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں، آنے بند ہو جاتے ہیں، ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو پیسے پہ، روپے پہ پریشر پڑے گا، روپے کی ویلیو ڈاؤن ہوگی، ڈالر کی ویلیو اپ ہوگی اور روپی کی ویلیو ڈاؤن ہوگی۔ اب روپی کی ویلیو ڈاؤن ہونے سے اور کیا ہوگا، ہم نے جتنی بھی امپورٹ کرنی ہے، فار ایگزامپل جیسے ہم پہلے کر رہے ہیں کہ پیٹرول ہے، گیس ہے، یہ تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ امپورٹ کر کے ہی بجلی بناتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دالیں خریدتے ہیں، اس کے علاوہ ہم گندم خریدتے ہیں، باقی ساری چیزیں، ٹیکسٹائل مشینری خریدتے ہیں، اور برانڈ کی چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، اب جو سچویشن ہے کہ فوڈ شارٹیجز آئے گی، انرجی شارٹیج ہوگی، انفلیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی، مہنگائی کے، ابھی یہ ساری چیزیں ایک پریکٹیکل پریسیڈنٹ ہے سری لنکا، وہ اس کنٹری میں جو مسائل وہاں پہ آئے ہیں وہی مسائل ہمیں بھی سامنا کرنا پڑیں گے۔ تو آنے والے حالات تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو بہت سنگین مشکلات کا سامنا ہے، مطلب فیول پرائسز، گاڑیوں کی پرائسز، اور اس کے علاوہ جو کپڑوں کی پرائسز، فروٹس، اور اس کے علاوہ جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں ان کی پرائسز بہت اوپر چلی جائے گی۔ اچھا، اب جو کرنٹلی حالت ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس لگا کے، اور ویسے مہنگائی جو ہے نا وہ 38% مہنگائی اس ٹائم ریکارڈ ہے پاکستان کے اندر۔ اس میں کھانے کی اشیاء جو ہے وہ 48% مہنگی ہو چکی ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے 53% زیادہ ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ تفریح سہولیات 72% جو ہے نا وہ انکریز کر چکی ہیں، اور ریسٹورنٹس اور ہوٹل کے چارجز جو ہیں وہ 42% بڑھ چکے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر، اور آگے بھی اتنے مشکل حالات ہونے والے ہیں، کیونکہ unless اور until آپ اپنے پیمنٹس کا ارینجمنٹ نہیں کر پاتے تو پاکستان کے لیے سروائیو کرنا ڈیفالٹ سے بڑا مشکل ہے۔ اگر ہم اس کا ریبٹل دیکھیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے فائنانس منسٹر کو اگر سنا جائے تو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، وہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے اور میرا تجربہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اس کی وہ ریزنز بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان
کی گورنمنٹ نے ڈفرینٹ سٹیپس لیے اپنے سروائیول کے لیے. پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنے نیبرنگ فرینڈس کے ساتھ جو الائنسز بنائے ہیں یہ رقم کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اتنے ایسٹس ہیں کہ وہ جن کنٹریز سے لون لیا ہوا ہے ان کے پاس پلیج کر کے ان سے مزید رقم بھی لے سکتا ہے اور پچھلی پیمنٹس بھی پے کر سکتا ہے. لائک اتنے وہ میں کیا بولوں کہ ان کے پاس ٹھیٹ ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سروائیول کے لیے اپنے پاس جو کچھ ہے ہم سارا کا سارا داؤ پہ لگا دیں گے. اچھا, اب اوور آل ڈسکشنز اگر میں اپنی انالیسس کروں اس پوری ڈسکشن کے اوپر کہ بجٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عوامی بجٹ ہوگا, عوام کو اس میں بہت زیادہ لائک سیلریز کے لیے پرسنز کے لیے سیلریز جو ہے انکریز ہوں گی, پینشنز انکریز ہوں گی, ڈیولپمنٹ کے لیے ترقیاتی جیسے روڈز ہیں, جیسے ریلوے ہے, جیسے پورٹس ہیں, یہ بنائی جائیں گی. اور جو ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے, جیسے ہر انڈیویجول کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے لیے سکولز اچھے ملیں, اس کو ہیلتھ کے لیے اچھے ہاسپٹلز ملیں, وہاں پہ فری میڈیسنز کی اویلیبلٹی ہو اور ان انٹرپٹڈ الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی ہو. تو انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہونا چاہیے, کارپوریٹڈ روڈ ہونے چاہیے, موٹر ویز بہترین ہونی چاہیے, اور ٹیکسیشن اتنی زیادہ نارمل ہونی چاہیے کہ بندے کو برڈن فیل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سارا کا سارا سچویشن جو ہے خواب ہے, یہ تو پاکستان کے اندر ابھی آنے والے کچھ سالوں تک تو یہ خواب ہی ہے, مطلب یہ ریالٹی کا اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. اچھا, اب میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا بجٹ دینے والے ہیں اس کے لیے جو اتنے زیادہ ایکسپینسز جو ہیں وہ آئیں گے, اور ان کے اوپر یہ ان سب چیزوں کو اگلے سال تک یہ روکنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکسز تو لگانے لگانے. ان کا پلان جو ہے گیس بجلی کے اوپر ٹیکس لگانا ہے. حالانکہ یہ کہتے تو ہیں دو ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. ایک سائڈ سے تو کہتے ہیں کہ ہم روس سے جو ہے آئل پرچیز کر رہے ہیں سینکشنز کے باوجود, دوسری سائڈ سے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آئی ایم ایف بھی نے یہی کہے گا کہ بھائی تم لوگوں نے اپنے اہداف اتنے زیادہ بڑھائے ہوئے تو ان کو پورا کرنے کے لیے تمہیں ٹیکسز لگانے پڑیں گے, سبسڈیز ختم کرنی پڑیں گی, اپنی امپورٹس جو ہیں وہ روکنی پڑیں گی, تو اکانومی شرنک ہو جائے گی. یہ لائک ابھی دیکھیں 0.3% کی جو گروتھ ریٹ ہے اس کو یہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ 3% پہ ہم نے گروتھ ریٹ کرنی ہے, اور والیوم بھی ہم نے اپنی جی ڈی پی کا بڑھانا ہے. یہ بہت سارے چیلنجز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, اور جو عام بندہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ اوپر آئے گی اور ڈالر نیچے آئے گا تاکہ مہنگائی کم ہو. اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں بزنس کے اندر وہ کاسٹ جو ہے وہ کم آنی چاہیے, الیکٹریسٹی کی پرائسز نیچے آنی چاہیے, گیس کی پرائسز نیچے آنی چاہیے, ویجز بڑھنی چاہیے تاکہ سیلری پرسنز کی ویجز بڑھنی چاہیے, اور جتنے بھی مزدور ہیں ان کی ویجز بڑھنی چاہیے, اور اوور آل جو ملک کے حالات ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے. موجودہ حکومت کے پاس بہت سارے مسائل ہیں, لائک ملک کے اندر سیاسی انتشار ہے, خلفشار ہے, بدامنی ہے, اور اوور آل جو سیاسی ماحول ہے وہ بڑا ہی عجیب ہو چکا ہے. تو اس پورے ماحول کے اندر جو معیشت ہے پوری طرح متاثر ہو رہی ہے. اس کے اندر